बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मौजू हज और उम्रे से मुतल्लिक़ ज़िक्र भी है कि जो है अल्लाह करीम ने मुसलमानों के दिल में ये एक बड़ी खूबसूरत सी अक़ीदत रखी हुई है कि हर बंदा, मुसलमान, अमीर गरीब, हर बंदा ये चाहता है कि अल्लाह करीम उसे अपने दर पे, अपने घर की हाज़िरी जो है उसकी कबूल फरमाए और वो बंदा आपके दर पे जो है वो हाज़िर होए। और दुआएं और बख्शिश तो डेफ़िनेटली मांगने के लिए ही बंदा जाता है, लेकिन अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत का जज्बा जो है ये हर मुसलमान के दिल में होता है। दुआएं तो बाद की बात है, लेकिन हर बंदा चाहता है कि वो अल्लाह करीम के घर की ज़ियारत करे, अल्लाह करीम के घर जाए। और मदीना शरीफ की ज़ियारत के तो क्या कहने, वो तो माशाल्लाह, वो तो इंतहा की अक़ीदत हर मुसलमान के दिल में अल्लाह पाक के महबूब की और अपने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की अक़ीदत और मोहब्बत का तकाज़ा कि मदीना शरीफ वाली तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा। तो जो है ये अक़ीदत, इस अक़ीदत वाला एक छोटा सा वाक़या मैं आपसे शेयर करती जाऊँ। एक ख़ातून का जिनको मैं जानती हूँ और उनका तल्लुक़ बहावल नगर से है। उम्र उनकी 50 साल से ज़्यादा। तो लोगों के घरों में काम काज करके तो वो ख़ातून जो है वो थोड़ी सेविंग करती थी। एक दफ़ा आई घर पे मुझे मिलने, तो आके कहती हैं कि बाजी मैं उम्रे पे जा रही हूँ, तो मैंने सोचा था आपको मिल के जाऊँ। बेसाख्ता मेरे मुँह से ये सवाल जो है वो निकल गया कि मासी आपको कौन भेज रहा है। तो उसने कहा कि बाजी मुझे कोई नहीं भेज रहा, मैं ख़ुद से जा रही हूँ। तो बाकी तफसील उसने ख़ुद ही बता दी। कहती है कि 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि मैं, जब लोग गंदम की कटाई कर लेते हैं तो कटाई के वक्त कुछ सिट्टे नीचे गिर जाते हैं गंदम के, तो फिर मैं ज़मींदारों से इजाज़त लेके, तो वो सिट्टे जो हैं मई और जून की गर्मी, उस गर्मी में कहती है कि मैं वो सिट्टे चुन के उनकी गंदम बना के तो वो गंदम बेचती रही हूँ। तो उसके बाद लोगों के घरों में काम करके तो इतनी सारी मेरे पास जो है वो सेविंग हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अल्लाह पाक के घर जा सकती हूँ। मेरा उम्रे का वीज़ा लग गया है और फ़लाँ डेट को मेरी रवानगी है। मैं उस ख़ातून की इस अक़ीदत को देख के हैरान हुई और अल्लाह करीम से दुआ कि अल्लाह करीम तो इसकी अक़ीदत जो है अपने घर पे आना बड़े ऊंचे दर्जे पे, मेरे मालिक इसकी हाज़िरी को कबूल फरमा अपने दर पे। इस तरह की अक़ीदत बेशुमार लोगों के दिलों में, कुछ लोग इस हद तक हिम्मत नहीं कर पाते जितनी उस खातून ने की। अल्लाह उसकी इस मेहनत को और उसकी हाज़िरी को अल्लाह करीम अपने हुज़ूर कबूल व मंजूर फरमाएँ। तो आज का ज़िक्र जो है वो मैं बताती चलूँ कि क्या ज़िक्र आप करें तो अल्लाह करीम बहुत जल्द अपने घर आपको बुला लेते हैं और इंशाअल्लाह ताला ऐसा होता है। एक छोटा सा वाक़या इसके बाद भी मैं शेयर करूँगी। पहले मैं आपको ज़िक्र अज़कार बता लूँ तो सबसे पहला ज़िक्र ये है, दुरूद पाक अव्वल व आखिर 3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ लें या 11 मरतबा, जितना आप समझिए कि आसानी है उतना दुरूद पाक, चूँकि दुरूद पाक से तो फ़ौरन कबूलियत होती है जो भी आप दुआ मांगते हैं। जनाब अली फरमाते हैं ना कि अपनी दुआओं को दुरूद के साथ जोड़ो, कि दुरूद ने तो कबूल होना ही है, तुम्हारी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। इसलिए जब भी कोई दुआ मांगे तो दुरूद पाक पढ़ के मांगे। यहाँ जो ज़िक्र है इसके अव्वल व आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। तो ज़िक्र जो है वो बहुत छोटा सा और ये है सूरह फतह की आयत नंबर 27। सूरह फतह की आयत नंबर 27 है। इसको 3 दफ़ा आपने सुबह में और 3 दफ़ा शाम में पढ़ के तो अल्लाह करीम से जो है दुआ मांगनी है कि मेरे मालिक मुझे अपने घर बुला। वसाइल पैदा करना अल्लाह करीम का काम है, रास्ते दिखाना और नए रास्ते पैदा करना मालिक का काम है। हम इंसानों के औकात तो नहीं कि अल्लाह करीम को रास्ते बताएं कि मालिक तो इस रास्ते से मदद कर, वो तो मालिक है, रास्ते तो वो खुद बनाता है, वसाइल वो खुद पैदा करता है और ऐसा हो जाता है। आप दुआ मांगें, दुआ मांगना आपका काम, अता करना उस मालिक का काम। बाकी किसी सोच में, किसी रफड़ में आप ना जाएं कि मेरे पास तो किराया नहीं है, तो मेरे पास ये वसाइल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। उस बात को ना सोचें, आप दुआ मांगें और मुकम्मल स्पुर्दारी के साथ अल्लाह पाक के हुजूर, बिल्कुल स्पुर्दारी में अपने आप को अल्लाह के हुजूर अपने आप को दे दें, इस स्पुर्दारी में कि अल्लाह पाक से दुआ मांग ली, बस यही काफ़ी है। इस सोच के साथ नाज़रीन कि एक बच्चा किसी मुश्किल में होता है तो सोचता है कि अपनी माँ को बताऊंगा तो मेरा ये मसला हल हो जाएगा, और जब माँ को बताता है तो इतना मुतमईन सा हो जाता है कि मैंने माँ को बता दिया, मेरा ये मसला हल हो जाएगा।
تو آپ تو اس کریم مالک کے سامنے التجا پیش کر رہے ہیں جو خالق ہے، جو رازق ہے، وہ تو سب کچھ ہے، وہ تو سب کچھ ہے ہمارا۔ 70 ماؤں کا تو میں نے آج تک سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن وہ تو 70 ماؤں سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ پیار کرنے والا، خلوص رکھنے والا، سب کچھ تو ہمارا مالک تو وہی ہے۔ اس لیے پوری سپرداری میں اپنی ذات کو اللہ کے حضور دے کے تو 3 دفعہ صبح میں اور 3 دفعہ شام میں یہ آیت، صرف ایک آیت نمبر 27 آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، پھر آپ قبولیت دیکھیں بہت جلد۔ آیت یہ ہے جی، ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہو والذی، وہی اللہ پاک ہے جس نے نبی کریم کو بھیجا، بالہدی و دین الحق، ہدایت اور سچا دین دے کے، تاکہ تمام ادیان پہ انہیں غالب کر دیں، وکفی باللہ شہیدا، اور اس بات پہ اللہ کریم ہی گواہ کافی ہے۔ رپیٹ کر دیتی ہوں، ویسے آپ قرآن پاک سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ آیت وہاں سے زیر زبر صحیح دیکھ کے تو آپ اس کو پڑھیں، تو قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھیں۔ میں صرف آپ کو جو ہے بتا رہی ہوں، آپ سن لیں۔ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 ہے۔ یہ صرف ایک آیت جو ہے، اللہ پاک کے گھر جانے کے لیے اللہ پاک کے حضور دعا کریں اور یہ آیت، ایک ہی آیت آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ایسا ہو جائے گا کہ اللہ پاک آپ کو بہت جلد اپنے گھر بلا لیں گے۔ اور اس جمعے والے دن یہ درود پاک، یہ 2 ذکر ہیں جو آپ نے جو ہے حج اور عمرے کی منظوری کے لیے پڑھنے ہیں۔ تو دوسرا ذکر جو ہے وہ یہ ایک چھوٹا سا درود پاک ہے۔ اس درود پاک کو جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد خواتین پڑھیں تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ شریف منہ کر کے، جس طرح قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ نے یہ درود پاک 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو 102 مرتبہ بھی نہیں ہونے دینا، جو تعداد بتا رہی ہوں صرف وہی پڑھنی ہے آپ نے، کیونکہ ہر عدد کی ایک تاثیر ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک یہ ہے، صلی اللہ علی النبی، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں دکھا بھی رہی ہوں تاکہ آپ پڑھنے میں زیر زبر کی بھی غلطی نہ کریں۔ یہ درود پاک 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بے شمار لوگوں نے یہ ذکر پڑھا اور بے سروسمانی کی حالت میں بھی وہ اللہ پاک کے گھر گئے۔ اللہ پاک نے خود سے وسائل پیدا فرمائے اور ان کا انتظام کریم مالک نے خود سے کر دیا، انہوں نے صرف یہ ذکر پڑھا۔ اب ناظرین، میں نے کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آخر میں شیئر کروں گی آپ سے، تو ان لوگوں میں سے جن کی یہ التجا ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر جائیں، میں غریب نے بھی یہ ذکر پڑھا اور میں نے اس لکھے ہوئے سے جو ہے وہ بڑھ کے اجر پایا اور بڑھ کے اثر پایا، اس کی تاثیر کو پایا۔ تقریباً مہینے 1.5 میں جو ہے اللہ پاک کے گھر کی منظوری ہو گئی۔ وقت اجازت نہیں تھا دے رہا کہ میں 1 دن کے لیے بھی گھر سے نکلوں، لیکن جب اللہ کریم نے منظور کر لیا تو چلی گئی اللہ کریم کے گھر۔ مکہ شریف میں تو جتنا سٹے تھا ہی، لیکن جب مدینہ شریف کی طرف گئی تو مدینہ شریف حاضری کے وقت، ظہر کے وقت پہنچی۔ یہ ایک جو ہے ایک ایکسائٹمنٹ کہہ لیں بہت زیادہ دل میں، پہلے عمرے میں تو خیر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے یہ مسئلہ، پھر جب دیکھ لیتے ہیں تو تھوڑا سا دل میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تو پہلی دفعہ چونکہ مدینہ شریف جانا تھا تو اپنی کیفیت سنبھلے نہیں تھی، سنبھل رہی، اور جو سوچ کے عمرے پہ آئی تھی تو وہ آگے سے مجھے ایسا نہیں ملا سارا مسئلہ، تو بہت پریشان تھی میں، قربان جاؤں اللہ پاک سے۔ اس دن میں نے اللہ پاک کہ حضور دعائیں تو نہیں کی، لیکن اتنے دکھی دل کے ساتھ مسجد نبوی شریف سے لوٹی کہ چپ کر کے آ کے بیٹھ گئی کہ میرے مالک تو جانتا ہے، پاک پروردگار
تو میرے دل سے چونکہ بہتر واقف ہے، اس لیے میں کوئی پردہ نہیں رکھ سکتی کہ مالک تو جانتا ہے کہ جب میں عمرے کا سوچتی تھی تو سب سے پہلے جو میرے دل کے اندر بات آتی تھی کہ مدینہ شریف جب پہنچوں گی تو جالی مبارک کے سامنے حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ میری، اور چمکتی ہوئی جالیوں کے سامنے کھڑی ہو کے تو ہے میں اللہ کریم کے حضور جو ہے وہ دعائیں مانگوں گی۔ لیکن جب مسجد نبوی شریف پہنچی تو جالی مبارک کے سامنے پردے لگے ہوئے تھے، پتہ بھی نہیں تھا چل رہا کہ یہاں جالی شریف ہے۔ اس کے بعد اگلا تھا کہ جنت البقیع میں حاضری، تو ڈیوٹی والوں سے ہی پوچھا کہ جنت البقیع جانا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ خاتون تو نہیں جا سکتی وہاں، خواتین کے لیے وہاں جانا منع ہے، آپ نہیں جا سکتی، آپ بس یہیں سے کھڑے ہو کے سال و ثواب جو بھی کرنا چاہتی ہیں آپ پیش کر دیں۔ خاموش تھی۔ اور تیسرا بڑا جو میرے ساتھ واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ ریاض الجنہ میں نے بھی 2 نفل ہی پڑھے تھے کہ ڈیوٹی والی لڑکی نے مجھے کہا کہ آپ چلی جاؤ، بس 2 نفل ہی پڑھنے ہیں، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ اس نے مجھے نکال دیا وہاں سے۔ اب میں بہت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب واپس آئی تو بڑی خاموش تھی، اور اللہ پاک جانتا ہے کہ میرے اندر کیا طوفان تھا، اور بار بار یہ دل میں جو ہے بغیر زبان ہلائے بار بار کہہ رہی تھی کہ مالک تو جانتا ہے نا میں کیا سوچ کے عمرہ کرنے آئی تھی، تو اللہ کریم تو میری اس جو ہے التجا کو پورا کر دے، تو میری اس سوچ کو پورا کر دے جو میں سوچ کے آئی تھی۔ وہ مالک بہتر سمجھتا ہے، اور اس مالک کو شاید وہ میرے پہ ناراض نہیں ہوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ العزیز چونکہ میرے دل میں مکہ شریف کا تو تھا ہی، وہ تو اللہ کا گھر ہے، آنا تھا وہاں، لیکن جو بہت زیادہ ایک نمایاں چیز تھی وہ مدینہ شریف تھی، جالی مبارک تھی، اور وہاں کی حاضری تھی۔ یہ تڑپ تھی جس نے مجھے عمرے کے لیے جو ہے میرے دل کو کیا کہ میں جاؤں جو ہے عمرے کے لیے۔ تو اسی کیفیت میں سو گئی اس دکھی دل کے ساتھ کہ 2-3 چیزیں تھیں میرے دل میں، وہ 2-3 چیزیں ساری ہی میری نہیں اس دن پوری ہوئی پہلے دن کو۔ اگلے دن گئی تو فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی شریف جا کے دیکھا کہ جالی مبارک کے سامنے سے پردہ ہٹ چکا ہے، جالی مبارک چمک رہی ہے، اور جالی مبارک کے ساتھ ہی جو پہلی چیئر تھی وہ میں نے پکڑی اور وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ شکر الحمدللہ۔ وہاں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد، حاضری دینے کے بعد، یعنی اسلام کرنے کے بعد جب بیٹھنا تھا تب بیٹھی، تو اس کے بعد خواہش تھی کہ ممبر شریف کے نیچے جو ہے بیٹھ کے نفل پڑھوں۔ ممبر شریف وہ جگہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار خطاب فرمایا کرتے تھے، آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ وہاں اوپر چیئر مبارک پڑی ہوئی ہے ایک، اور مائک شائک، تو ممبر شریف چونکہ اتنی کھلی جگہ نہیں ہے، لیکن میری خواہش تھی کہ اس چھت کے نیچے میں نفل پڑھوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو ساری ریاض الجنہ تو ظاہر ہے سارا ہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے گھر اور پھر ریاض الجنہ میں، تو کیا کہنے، لیکن اندر کی ایک خواہش تھی ممبر شریف کی، اور یہ بھی تھا کہ ڈیوٹی والی لڑکی نے 2 نفل کے بعد مجھے اگلے دن اٹھا دیا تھا، تو لیکن پھر بھی تڑپ وہی تھی کہ وہیں جا کے پڑھوں۔ وہاں جا کے بیٹھ گئی، 2 نفل پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، پڑھتے پڑھتے 40-44 نفل پڑھ لیے، میرے خیال میں 44 تک، لیکن لڑکی نے مجھے نہیں اٹھایا۔ میں اللہ پاک کی شکرانے ادا کروں کہ ایک ہی ٹائم میں میری وہ 2 خواہشیں فوراً پوری ہو گئیں کہ جالی مبارک میں نے چمکتی ہوئی دیکھ لی، نفل میں نے اتنے پڑھے جتنے میں اس ٹائم پڑھ سکتی تھی، پھر میں بیٹھی یہ سوچتی رہی کہ یہ وہ چھت مبارک ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار خطاب فرمایا کرتے تھے، میں آج اس چھت کے نیچے بیٹھی ہوں۔ اس کیفیت میں بیٹھی رہی، لڑکی نے مجھے پھر بھی نہیں اٹھایا، ڈیوٹی والی لڑکی نے۔ اس کے بعد جب میں نے سر اٹھایا اس کی طرف دیکھا تو مسکرائی، مجھے کہتی ہے جانے، اور میں حیران تھی اس بات پہ کہ یہ تو یہاں 2 نفل نہیں پڑھنے دیتی، اور اس کی شفقت آج میرے پہ اتنی۔ شکر الحمدللہ۔ اور پھر 9 دن تک جو ہے اسٹے تھا مدینہ شریف میں، تو اللہ پاک کے کرم پہ میں قربان، 9 دن میں کسی ایک نماز میں بھی جالی مبارک کے سامنے پردہ نہیں لگا۔ میں قربان اللہ کی ذات پاک سے، ایگزیکٹ 9ویں دن تک، آخری لمحے تک جالی مبارک میں نے چمکتی ہوئی دیکھی۔ شکر الحمدللہ۔ وہ ساری خواہشیں پوری ہو گئی، باقی ایک رہ گئی جنت البقیع کی، اور بے شک اس ذکر مبارک کی برکت سے، بتا تو یہ رہی ہوں کہ اس ذکر مبارک کی برکت سے سارا کچھ اللہ پاک نے
ایسے ہی کیا جیسے میری خواہش تھی، کرم اس مالک کا۔ اور تیسری خواہش جو ہے وہ جنت البقیع جانے کی تھی۔ وہ مجھے کسی نے گائیڈ کیا، انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد یہ غالباً گیٹ نمبر 37 کا انہوں نے بتایا تھا کہ یہ گیٹ کھلے گا اور خواتین اس گیٹ سے جنت البقیع کی جا کے زیارت کرتی ہیں۔ ویسے سیڑھیوں سے جانا عورت کے لیے الاؤڈ نہیں ہے، لیکن نیچے سے آپ سڑک کراس کریں تو سامنے جنت البقیع ہے، اس طرح آپ جا سکتی ہیں۔ شکر الحمدللہ، اللہ پاک کے کروڑ شکرانے کہ جو سوچ کے گئی تھی، بے شک اللہ پاک نے اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اور اس ذکر مبارک کی برکت سے میری وہ ساری جو اندر کی تھی خواہشات وہ قبول فرمائی، اور شکر الحمدللہ اللہ پاک کے شکرانے۔ ناظرین، آپ پوری توجہ سے، پورے یقین سے، اور جب اللہ کریم سے دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ کہ میں نے عرض پیش کر دی ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، وہی جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ہماری تو بچوں والی ضد ہوتی ہے نا کہ میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ وہ کریم مالک بہتر سمجھتا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ مالک وہ کر دیتا ہے، جو نہیں بہتر ہوتا اس کو اس وقت کے لیے روک لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پورے یقین کے ساتھ اس ذکر کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بہت جلد۔ میں نے تو تقریباً 1.5 مہینے بعد جو ہے اللہ کریم نے بلا لیا، تو شکر الحمدللہ اللہ کریم کے گھر حاضری ہو گئی میری۔ تو درود پاک آپ پہلے پڑھیں، درود پاک جمعۃ المبارک کو پڑھنے کے بعد آپ آیت جو ہے وہ پڑھنی شروع کریں، آیت سے نہیں شروع کریں، درود پاک سے شروع کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک خیر کریں گے اور منظوریاں ہو جائیں گی۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔